अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। चूंकि ये कनेक्ट है, हमारा लिंक है पिछले सेशन के साथ, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं है इंशाल्लाह। तो मैं एक छोटी सी, मैंने शुरू में समरी डाली हुई है। हमने क्या सीखा था पिछली दफ़ा? हमने ये बात सीखने की कोशिश की थी कि देखें, हमने ये सीखने की कोशिश की थी कि तीन चीज़ें हैं। अगर हम ये देखते हैं कि लीडरशिप अगर इन्फ्लुएंस का नाम है, या लीडरशिप दूसरे लोगों को मोटिवेट करने का नाम है, और लीडरशिप जो है ना वो लोगों को अगर ग्रो करने का नाम है, तो जिस जगह पर ये लीडरशिप पैदा होती है कि कुछ चीज़ें मिलकर एक राइट कॉम्बिनेशन के साथ वो कोई एक इन्फ्लुएंस जनरेट करें, तो वो हमारे ख्याल में वो ये तीन चीज़ें हैं कि नंबर एक, आप आपका करेक्टर, आपका अखलाक बुलंद हो और वाकई में बुलंद हो। नंबर दो, आप सर्व करने की सिर्फ नीयत नहीं बल्कि बेपनाह जज्बा रखते हो, और आपका लोगों से कनेक्शन से असल बड़ा मकसद उनको ग्रो करना हो। ठीक है, सिर्फ आपका मतलब ये ना हो कि आप कुछ ले लें, बल्कि आप उनको देना चाहते हो, है ना, आप कुछ उनकी जिंदगी में कोई किसी भी एतबार से कोई बेहतरी चाहते हो। और नंबर तीन, फिर इन दो चीजों के साथ आप बहुत जबरदस्त इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप लीडर उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि आपके पास कोई पावरफुल विजन ना हो। ठीक है, और फिर मैंने आपसे ये भी अर्ज किया था कि अगर हम इसको, दुनिया के जो सबसे बड़े लीडर हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनकी ज़िंदगी से हम ये देखें कि आप अपने माशरे को सर्व कर रहे थे बेहतरीन तरीके से, और आपका वो पूरा माशरा आपके करैक्टर, आपके अखलाक और आपकी सिफात की गवाही देता था। तो ये दो चीज़ें तो थी, लेकिन आप अपने माशरे को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, आप अपने माशरे को तब्दील नहीं कर पा रहे थे। वजह उसकी ये थी, आप खुद भी ऐसे किसी विजन की तलाश में थे, लेकिन आपको हमने कुछ कुरान पाक की आयतें और कुछ सीरत की चीजें भी आपके सामने रखी थी कि आपको जो है ना वो विजन खुद से समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी रहनुमाई की, और उम्र के उस हिस्से में जब आपको नबूवत अता की गई, तो जैसे ही आपको विजन मिला, क्योंकि दो कंपोनेंट पहले से जबरदस्त तरीके से थे, शायद दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान के मुकाबले में सबसे बेहतरीन थे, और ये विजन इससे बड़ा पावरफुल कोई विजन नहीं था। लिहाजा जैसे ये तीन चीजें मिले, एक एनर्जी या सिनर्जी या एक 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 जो है ना वो तवानाई इससे जनरेट होने लगी, एक इन्फ्लुएंस इससे निकलने लगा। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि 40 साल तक उसी माशरे में रहते हुए आप उस माशरे के अंदर रह रहे, एक्टिव, आप बड़े जबरदस्त सोशल वर्कर थे, उसी माशरे के अंदर रह रहे थे, लेकिन उस माशरे के अंदर तब्दीली पैदा नहीं हो रही थी। और जैसे ही इन दो चीजों के साथ विजन मिलता है, अगले ही चंद सालों में वो माशरा मुकम्मल तब्दील हो चुका था। ठीक है, तो यहां हमने कहा कि इन तीन, जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी, जब तक, यानी हमारी निगाह में या हमारी रिसर्च में, या अगर हम सीरत नबवी से इसको देखते हैं, जब तक लीडरशिप पैदा नहीं होगी, लीडरशिप वजूद में नहीं आएगी, लीडरशिप तश्कील ही नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमने सेशन को मुकम्मल किया था इस बात पर कि अब जब एक दफा लीडरशिप वजूद में आ जाती है, लीडरशिप जन्म ले लेती है, वो पैदा हो जाती है, तो अब आगे बहुत जरूरी है कि वो ग्रो करे और वो डेवलप हो। ठीक है, वो बेहतर हो। इसके लिए बहुत सारे, आप अगर आप सिर्फ जमा करने चले जाए ना कि लीडरशिप के वो एट्रीब्यूट्स या लीडरशिप की हैबिट्स या लीडरशिप की खसूसियात या सिफात, तो आपको मतलब है कि मतलब जमा करना उसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने आपके सामने पिछली दफा ये अर्ज किया था कि शायद पांच ऐसी बड़ी चीजें हैं, कोर चीजें हैं, कि जिनके अंदर काफी और चीजें खुद ब खुद जमा हो जाती हैं। तो और यहाँ मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि देखें, यानी यहाँ भी एक सवाल है ना वाय का, कि भाई हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं, हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं, या हम यहाँ क्यों जमा हैं, यहाँ ये फिजिकल या ऑनलाइन हम इस टॉपिक पर क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं। इसकी देखें, इसकी मतलब कई एंगल हो सकते हैं। एक बड़ा एंगल तो ये हो सकता है कि भाई एक ऐसी हस्ती कि जिसको, चाहे उसके अपने हों या पराए हों, जो भी हों, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर तस्लीम लोग तस्लीम करते हैं, तो हमें भी उसको मुताला करना चाहिए उसका। ठीक है, ये एक लॉजिकल लेवल पर है, हमें भी उसको समझना चाहिए ताकि हम भी कुछ सीख सकें। जैसे दुनिया के और लीडर से सीखा जाता है, वैसे हम उनसे भी सीखें। ठीक है, दूसरा एक एक इमोशनल या एक
ایک فیض سے ریلیٹ دوسرا یہ ہے کہ بھائی وہ چونکہ ہمارے نبی ہیں، اور لہٰذا جو ہے نا وہ ہمیں ان کے بارے میں یہ کریکٹرسٹک بھی ان کی یہ والی معلوم ہونی چاہیے ساری، اور ایک ایمان کا تقاضا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو پہلے سے ان کی ہمارے دل میں محبت یا عظمت ہے اس میں اضافہ ہو۔ بیسیکلی کسی بھی لیڈر کے بارے میں جب آپ اس کے کارناموں کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو آپ قائل ہو جاتے ہیں یار وہ بہت زبردست، وہ جینیس تھا، بہت ہی زیادہ وہ ایکسٹرا آرڈینری، اس نے دنیا کو جو ہے نا وہ کوئی کام کر کے دیا۔ ٹھیک ہے، ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اور میرے خیال سے یہ پہلو بھی بہت اہم ہے جسے ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ بھائی ہم بھی تو لیڈر ہیں اپنے اپنے لیول پر، ہے نا؟ تو ہم اس کو مطلب سیکھ کر سمجھ کر ہم پرسنل اپنی زندگی میں اور جس جس جگہ پر بھی ہم موجود ہیں اس کو اپلائی کریں گے، تاکہ اس کے نتیجے میں اگر یہی ساری چیزیں مل کر کسی جگہ پہ کسی زمانے میں اگر انہوں نے کوئی زبردست پوزیٹو امپیکٹ اگر انہوں نے بنایا ہے، تو یہ اصول تو وہی ہے نا؟ تو یہ آج بھی ہماری زندگیوں میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے تھنکنگ پروسیس میں، ہمارے جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا وہ جتنے بھی ہماری پلاننگ ہے، ہمارے پروجیکٹ ہے، ہمارے ویژن ہے، ان سب کے اندر یہ آج بھی وہی پوزیٹو امپیکٹ یہ ساری چیزیں پیدا کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہمارا ظاہر بات ہے سیکھنے کا زاویہ یا نظریہ ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر ہم تھوڑی تھوڑی ہر چیز کی آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، اس میں سے مجھے بتائیں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے اجنبی ہو؟ اسکرین پہ جو آن لائن بھی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سمجھتے ہوں کہ ہمارے لیے یہ اتنی زیادہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں؟ بہت عام سی یہ چیزیں ہیں اور کامن استعمال بھی ہوتی ہیں۔ انکلوسیو ڈیسیژن میکنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکلوڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ فلیکسیبلٹی اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اڈیپٹیبلٹی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا ان کا ہلکا سا ہم نے ایک تعارف دیا ہوا ہے، اس کو جلدی جلدی سے دیکھتے ہوئے چلیں گے، اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، ان میں سے ہر کانسیپٹ پر آج کی دنیا میں اور یہ جو ماڈرن ورلڈ کی کچھ چیزیں یا ڈیفینیشن یا ان کی بکس یا کچھ ریسرچ کا جو ہم نے یہاں ریفرنس دیا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو یار یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز شاید اس زمانے کے اندر تھی، اور یہ آج کی دنیا سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ یہ صرف اس مقصد سے ہم نے مطلب ہے کہ جو مارکیٹ کی جو ٹرمنالوجی ہے ہم نے اسی کو استعمال کیا ہے، اور اب آج یہ ساری چیزیں آج کی دنیا کا جو لیڈرشپ، جو ماڈرن لیڈرشپ کی جو فریم ورک ہیں، آج کے لوگ ان تمام چیزوں کو بہت اہمیت دے رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک صفت پر پورا ایک لیڈرشپ کا فریم ورک بنا کر یا اس کی بنیاد پر اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل سمجھا کر لوگ جو ہے نا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لیڈرشپ ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو شاید آج کی دنیا کے اندر ہم اس کو پریکٹس نہیں کر پائیں، بلکہ یہ ہماری ہو سکتا ہے ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے پریکٹس میں بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پانچ چیزیں ہیں کہ کمیونیکیشن بھی اس میں اندر، ریزیلینس بھی اس کے اندر آ گئی، اسٹریٹجک ڈیلیگیشن بھی اس کے اندر آ گئی، اور یہ پانچ چیزیں ہیں کہ اگر ہماری لیڈرشپ کے اسٹائل کے اندر، ٹھیک ہے، ہم زندگی میں کسی بھی جگہ پہ جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اگر پہلی تین والی چیزیں ہیں، یہ ایک خصوصی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ان کی بیس پر ہم کوئی زبردست کوئی پوزیٹو امپیکٹ ہم کریٹ کر سکیں جبکہ ہم سرو نہیں کر رہے ہوں، ہمارا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، ہمارے پاس کوئی ویژن نہ ہو۔ وہ تین چیزیں ان کی بیس ہیں، ان کی بیس پر پھر یہ والی کریکٹرسٹک آپ کو جو ہے نا وہ ایز اے گریٹ لیڈر آپ کو شیپ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کو نکال لیں، ہے نا؟ ہم جتنے بھی فلیکسیبل ہوں ہم، اور جتنے بھی ہم جو ہے نا ہماری کمیونیکیشن بہترین ہو، اور جتنے بھی ہمارے اندر صبر و برداشت ہو، لیکن اگر ہمارا کریکٹر کرپٹ ہے یا ہم سرو نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، یا ہمارے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، پھر ان کی مدد سے ہم ایک لیڈرشپ کا خول تو تیار کر سکتے ہیں، لیکن ایسا خول کہ جس کے اندر روح نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا کہ جو امپیکٹ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ
یہ 5 کوالٹیز یہ اسی 3 چیزوں پہ بیس کریں گی. ٹھیک ہے, انہی پر بلڈ ہونا ضروری ہے. آگے چند سلائیڈ میں نے یہی بات لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ ایکسٹرا آرڈینری ریزلٹ ملیں گے ہم کو, لیکن کب ملیں گے؟ کہ جب یہ ایٹریبیوٹس, یہ ان کی فاؤنڈیشن کریکٹر ہو, آپ کا سرو کرنا ہو, آپ کا ہائیسٹ ویژن ہو. ٹھیک ہے, یہ چینج بھی لے کر آئیں گے, اور بہت جو ہے نا وہ پوزیٹیو چینج آئیں گے انشاءاللہ, اور زبردست قسم کے ہمیں ریزلٹ بھی ملیں گے. ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ ان 5 جو کوالٹیز ہے, اس میں سے ہر ایک کا لیول ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہم کسی گریٹ لیڈر کی بات کریں گے نا, تو ان میں سے ہر ایک میں وہ مطلب ہائیسٹ لیول پر ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب افیکٹو کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی بہت اچھی ہو, لیکن ایک گریٹ لیڈر کی تو بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی. لہٰذا جب ان 5 چیزوں کا کمبینیشن بنے گا تو وہ اپنے جو ہے نا وہ لیول بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو جس لیول کی یہ چیزیں جس کلچر کے لیڈر یا جن لوگوں میں موجود ہوگی, اسی لیول کا امپیکٹ وہ سوسائٹی کے اندر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, یا کلچر کے اندر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں کہ یار کم از کم منیمم لیول پر بھی تو ہمارے اندر آ جائے ہم, اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ میکسیمم لیول پر جہاں ان کو پرفارم کیا گیا ہے, جس نے ان کو پرفارم کیا ہے, جن حالات میں ان کو پرفارم کیا ہے, ہم اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, اور کسی نہ کسی لیول پر ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی, اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی سب لوگ بھائی ایک دوسرے کے لیے مختلف اسکلز ویو پوائنٹس کو سنا جائے گا, اور چیلنجز کو ایڈریس کیا جائے گا, کولیبریٹ کیا جائے گا, تو ایک سینرجی جنریٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اور بہتر سے بہتر جو ہے نا بڑی سی بڑی مشکل کا حل تلاش کیا جائے گا. یہ ٹھیک ہے, انکلوسیو لیڈرز کیا کہتے ہیں, یہ آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے اپنے مسائل کیا چیزیں ہیں کہ جو ان کو فیصلہ کرتے ہوئے بھٹکا سکتی ہے, اپنے بیسس ان کے کیا ہیں. اچھا, اور وہ دوسروں کے نظریات کو بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بڑے زبردست لسنر ہوتے ہیں, اور دوسروں کے نظریات کو بھی سمجھتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ مل کر وہ کسی بھی مشکل کا حل یا کوئی بھی اہم فیصلہ ان کے ساتھ مل کر یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں, تھوڑا سا ہم نے یہاں بھی سمجھ لیا. آج بھی دنیا کے اندر اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, اور بلکہ اس پر تو پورے فریم ورک بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں نے اس کی ایک انکلوسیو لیڈرشپ اور اس کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر بنیادی طور پر کیا صفات ہونی چاہیے, لوگوں نے بڑی اس پر ریسرچ کی ہوئی. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں اور اب اس کو دیکھتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. اب دیکھیں کہ جس بھی ہم ٹریڈ کو دیکھیں گے, سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس کا ایک اجمالی جائزہ لیں گے, اوور آل اس کی سمری آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اس کے بعد پھر جس واقعے کے اندر سب سے زیادہ نمایاں ہوگی یہ کوالٹی, اس واقعے کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دیکھیں ڈیٹیل سے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ صرف جو ہے نا وہ صرف آپ کو ایک ہنٹ کے ذریعے سے اس کو اچھی طرح سمجھنا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں ابھی پوری اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے نا, مطلب فرض یہی کیا جا رہا ہے. اچھا جی, اب اگر ہم دیکھیں کہ اس کو اردو میں شورائی کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا شورا کا لفظ یا مشاورت کا لفظ سنا ہوگا نا, کہ ایک انسان یہ ہے کہ اپنے بہاف پر ہی وہ سارے فیصلے لے, ایک یہ ہے کہ وہ دوسروں سے مشورہ کر کے فیصلے لے, تو اس کو شورا کہتے ہیں, اس کو مشورہ کہتے ہیں. اچھا, یہی قرآن کریم کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے بارے میں کہا بھی گیا ہے, مشہور آیت ہے, بہت زیادہ آیتیں حدیثیں میں نے سلائڈ میں شامل نہیں کی اور ڈیٹیل زیادہ تھی. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ٹھیک ہے, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں کہا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اہم امور میں آپ مشورہ لیا کریں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہی سے پہلے ہی دن سے ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی اہم فیصلہ لینا ہوتا تھا, آپ اپنے ارد گرد کے لوگ جو بھی اس وقت آپ کو اویلیبل ہوتے تھے, جو بھی آپ کے کنیکشن میں ہوتے تھے, جن سے بھی آپ کا تعلق ہوتا تھا, آپ ضرور ان سے مشورہ کرتے تھے. اور یہ جو پہلا جملہ لکھا ہوا ہے نا کہ اس کی ابتدا تو نبوت ہی سے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تجربے سے پہلی دفعہ گزرنا پڑا,
تو فزیکلی وہ آپ کے لیے کافی مشکل تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کے نتیجے میں مطلب ہے کہ اب اپنے بارے میں کافی خدشات یا خطرات محسوس ہونے لگے، آپ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ تو اس موقع پر جب آپ کو یہ ایک مشکل پیش آئی، سب سے پہلے آپ نے مشورہ کس سے کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے ذکر کیا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، مجھے اپنی جان پر ہلاکت کا خوف ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے؟ اچھا، ان کو بھی زیادہ سمجھ میں نہیں آیا یہ ساری چیزیں، تو وہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس وقت ایک شخص تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس گئے، بڑا زبردست بہترین واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ دیکھ لیں۔ اچھا، اس کی سب سے زبردست مثال اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں نا، تو جو غزوات ہیں ساری جو مدنی زندگی کے اندر شروع ہوئی، خاص طور پہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، ان کے اندر جو اور وہ ہمارے پاس نا، جو مدنی زندگی کی بہت ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس بہت تفصیل سے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سچویشن اچانک بدل گئی، ٹھیک ہے، اور اب فیصلہ بدلنا ہے اور کئی آپشن ہیں، اب ان میں سے کس آپشن کو اختیار کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کھڑے ہیں اور طویل مشاورے چل رہی، اور ہر ایک کھل کر اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے خوبصورت مناظر تھے کہ قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا، اس مشاورت کے مناظر کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہمیں اس کے اندر بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری سچویشن سامنے رکھ کر، ٹھیک ہے، دونوں طرف کے سارے آپشن سامنے رکھ کر اپنی رائے بھی ذکر کر دیتے تھے، اپنی رائے بھی ذکر کر دیتے تھے، واضح کر دیتے تھے، اور اس کو سمجھا دیتے تھے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ ہمیں ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر مشاورت یا ہر جو ہے وہ میٹنگ، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ آپ کی رائے سے بالکل واضح طور پہ اختلاف کرتے ہیں، اور آپ ہرگز اس کو برا نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے لے رہے ہیں، تو غزوہ بدر کو، تو غزوہ احد کے بارے میں جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مکہ کے لوگ بہت بڑی تعداد میں 3000 سے بھی زائد یہ صرف مدینے کے باہر آ کے جمع ہو گئے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اطلاعات لے رہے تھے، آپ کو پتا تھا باہر لوگ آ گئے، تعداد بہت زیادہ بڑی تھی، جنگی اعتبار سے بڑے جو ہے نا وہ ایک بڑی فوج لے کر آئے تھے، اور اس وقت مدینہ اس وقت ایک چھوٹی سی ریاست تھی، مطلب کوئی طاقت کا توازن نہیں تھا کوئی۔ اچھا، پھر جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب بھی اللہ کی طرف سے دکھائے گئے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے نا، اس خواب میں کوئی واضح ڈیسیجن لینے کا بتایا نہیں گیا تھا، البتہ کچھ ایسے آپ کو علامتیں دکھائی گئی تھی، جس سے آپ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم باہر نکل کر، شہر کی حدود سے باہر نکل کر، اگر ہم میدان میں جا کے احد پہاڑ کے پاس جہاں یہ لشکر موجود ہے، وہاں اگر ہم لڑائی کریں گے نا تو نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس خواب کی تعبیر یہ لے رہے تھے، لہٰذا آپ نے شروع میں ہی واضح کر دیا، سب لوگوں کو جمع کیا، قریبی لوگوں سے تو مشاورت چلی رہی تھی، اب جب فیصلہ کرنے کا مرحلہ آیا تو سارے جو اسٹیک ہولڈر وہ سارے موجود تھے، ایک بڑی مشاورت تھی، ٹھیک ہے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، مدینے کے لوگ بھی تھے، تو اب جو ہے نا اس میں واضح طور پہ اپنا خواب سنایا، اور یہ بھی کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدینہ تمہارے لیے نا ایک شیلڈ کی طرح ہے، اس کے اندر ہم رہیں گے تو ہم ٹھیک رہیں گے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم باہر نکل جائیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکی تھی، اچھا وہ ہمیں معلوم ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک پیش آئی تھی، اور بہت اس میں مسلمانوں کو بڑی زبردست قسم کی فتح ہوئی تھی، اور وہ مدینے سے دور لڑی گئی تھی، اور چونکہ اچانک ہوئی تھی لہٰذا بہت سارے لوگ اس میں شریک نہیں ہو پائے تھے۔ اچھا، پھر اس کے جو لوگ اس میں شریک تھے ان کے زبردست قسم کے فضائل قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی آئے تھے، اب ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو اس بات کی تمنا کر رہی تھی کہ بھائی وہ بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھا، لہٰذا آپ دیکھیں گے، یقین جانیں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یار میرا خیال ہے کہ یہاں لڑنا چاہیے، لیکن صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو جو ہے نا وہ بزدلی ہوگی، وہ یہاں ہمارے پاس آ کے ہم باہر ہی جا کے لڑیں گے، اور بہت آپ کے قریبی ترین صحابہ حضرت حمزہ، انہوں نے تو قسم کھا لی، بولا بھائی میں تو کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ میں وہاں جا کے، مطلب یہ کیا بات ہے کہ ہم مطلب وہ کر کے بیٹھ جائیں،
جو ہے نا وہ قلعہ بند ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم لڑنے ہی نہ جائیں گے تو بڑی عجیب بات ہوگی، اور وہ وہاں ہمارے بھاری موجود ہیں، وہ زبردست قسم کا صحابہ نے، اصل مقصد یہ تھا کہ ان کا جذبہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کا جذبہ ہے، وہ آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں، باہر ہی جا کے لڑیں گے۔ اچھا پھر وہ کچھ صحابہ کی رائے آپ کے ساتھ تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہتے ہوئے بھی، اگرچہ آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، آپ نے ان کی بات مانی، انہی کی رائے پہ فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے جذبات کو آپ نے دیکھا، اور واضح طور پہ یہ نہیں تھا کہ شاید باہر جانا نقصان دہ ہی ہو، ہاں کچھ ایسے نشانیاں تھیں، کچھ علامتیں تھیں، تو اس وجہ سے آپ کا جھکاؤ اس طرف ہو رہا تھا، آپ رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جذبات کو دیکھ کر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا پھر آپ گھر تشریف لے گئے، ڈیٹیل ہے، اور آپ جنگ کی تیاری کے ساتھ واپس آئے، اب لوگوں کو احساس ہوا یار ہم نے زیادہ پریشر تو نہیں ڈال دیا، اب انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھ لیں آپ جیسا مناسب سمجھیں، ساری بات کرنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، یہ بھی ایک لیڈر کی ایک خصوصیت تھی کہ بھائی ایک دفعہ بس جو فیصلہ ہو جاتا ہے نا، اب پھر اس پر قائم رہنا چاہیے، آپ نے کہا کہ بس وہ ایک دفعہ جنگ کے لیے نبی تیار ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر جو ہے نا ہتھیار نہیں اتارتا، پھر آپ نے کہا کہ چلو بس ثابت قدم رہنا، اللہ پاک مدد کرے، زبردست۔ اسی طریقے سے مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، وہاں انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا، اور کہا کہ پھر بات چیت ہوئی، اور وہ جو ہے وہ معاہدہ یہ طے پایا کہ اب آئندہ سال آپ لوگ آنا۔ اچھا عمرہ کرنے کے لیے احرام پہن کے گئے تھے، اور قربانی کے جانور بھی لے کے گئے تھے، اب جو ہے نا وہ صحابہ بڑے جذبات میں تھے، اس سے پہلے کافی چیزیں اور جنگیں گزر چکی تھی، اور اللہ پاک نے کئی میں مسلمانوں کو فتح بھی دی تھی، تو اب صحابہ کہہ رہے بھائی ہم تو عمرہ کریں، ہم مطلب احرام کیسے کھولیں ہم، مطلب ہم نے عمرہ ہی نہیں کیا، طواف نہیں کیا، اور ہم نے سعی نہیں کی، اور ہم نے قصر نہیں کیا، تو ہم احرام کیسے کھولیں؟ اب اللہ کے نبی سے ہم نے صلح کر لیا۔ اچھا پھر صلح جن شرائط پر ہوئی وہ بڑی سخت شرائط تھی، اس میں واضح طور پہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان دب رہے، ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، اب کہا کہ بھائی چلو اگلے سال آئیں گے، احرام کھول دو۔ اب ایسی ایموشنل کیفیت تھی کہ صحابہ اپنے آپ پر اس کو تیار نہیں کر پائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے، مطلب اس کام کو شروع نہیں کیا۔ اب اس موقع پہ آپ گھر تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے مشورہ کیا حضرت ام سلمہ سے کہ مطلب وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیا کریں؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کچھ بھی نہ کہیں، آپ خود احرام اتار لیں۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے بال کاٹ لیں اور احرام اتار لیں، ٹھیک ہے، آپ کو جب دیکھیں گے نا، ابھی وہ بڑے یعنی آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن وہ بڑے جذبات میں ہیں، تو اس مشورے کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ نے جا کے باہر اپنا احرام اتار لیا، اب صحابہ نے بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی اتار رہے ہیں، محبت تو تھی، تو وہ بھی اس بات پر آگے، تو یہ ایک مشاورت کا پہلو۔ غزوہ بدر کا جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، غزوہ بدر کے اندر ایک موقع ہے، ہم پوری اس کو شروع سے ڈیٹیل نہیں لے سکتے، ایک ایسا پوائنٹ آتا تھا کہ مسلمان بھی وہاں سے واپس جا سکتے تھے، اور وہ جو لوگ آ رہے تھے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے وہ بھی واپس جا سکتے تھے۔ یہ بات اصل میں شروع ہوئی تھی ایک تجارتی قافلے سے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات ملی کہ یہ جو تجارتی قافلہ ہے نا، اس کے بارے میں سب مکہ کے لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جتنا بھی اس کا پروفٹ ہوگا وہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے، لہٰذا جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ کا خیال یہ تھا کہ اس تجارتی قافلے کو ہم جانے نہیں دیں گے، لیکن وہ جاتے ہوئے بھی نکل گیا، واپسی میں بھی نکل گیا۔ واپسی میں جب مسلمان اس کا پیچھا کر رہے تھے تو وہاں سے اس کو بچانے کے لیے قریش کا لشکر آ گیا۔ اب ایک پوائنٹ پر تجارتی قافلہ جا چکا تھا، دونوں کو پتا چل گیا، دونوں ایک خاص فاصلے پر تھے، اور دونوں اب واپس جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا وہ مکہ والوں نے، مشرک لوگوں نے واپس جانے کا فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ واپس نہیں جائیں گے، لہٰذا اب اس موقع پہ مسلمان تو ویسے ہی نکلے تھے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی تیاری نہیں، ٹھیک ہے، چند گھوڑے بس، چند تلواریں، اور تعداد میں یہ 313 تھے، وہ مشکل 313 تھے، اور کچھ لوگ بعد میں پہنچے تھے، ورنہ شروع میں تو تھے بھی 300، اور جو وہ لشکر تھا وہ تو پورا اکوپ آیا ہی تھا لڑنے کے لیے، مسلمان تو کسی جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو ایک قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، جس میں 10 12 بہت زیادہ 20 30 لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو گارڈ ہوتے ہیں یا محافظ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ خاص تیاری سے نہیں آئے تھے، اور وہ آ ہی لڑنے کے لیے رہے تھے،
لہٰذا تو وہ فل بالکل تیار تھے. اب جو ہے نا وہ یہاں فیصلہ کرنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی یہ ڈیسیجن آپ خود بھی لے سکتے تھے. اچھا، آپ کو جو وحی نازل ہو رہی تھی اور جو حالات کا آپ جائزہ لے رہے تھے، آپ کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ شاید اللہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ یعنی ٹکراؤ ہو جائے. دیکھیں مطلب اللہ اپنا پلان بالکل بندوں کے سامنے کھول نہیں دیتے، لیکن آپ کو کیوں اور اشاروں سے آپ سمجھ رہے تھے کہ اللہ بھی یہی چاہ رہے ہیں. اور آپ کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ہم واپس بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے ارادے ایسے نہیں لگ رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں گے. وہ آگے بڑھ کر مدینے کی طرف ہی آئیں گے. پھر وہ شاید زیادہ خطرناک ہوگا، وہ لڑائی پھر زیادہ بڑی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ابھی مکمل طور پہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو ہے نا وہ ایک دم سے ہنگامی جنگ ہو جائے گی. لہٰذا آپ نے بھی آپ کا بھی یہی ارادہ تھا. پھر آپ صحابہ کے ساتھ جمع ہوگا. اب یہی 313 لوگ تھے. ان میں مہاجرین بھی تھے جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، ان میں انصار بھی تھے جنہوں نے اس شہر کے اندر پناہ دی تھی. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کو پتا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے، اللہ کی کچھ مدد کے وعدے بھی تھے، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تھا کہ قریش آگے بڑھ کے حملہ نہ کریں. قرآن کریم نے بھی اس کو بڑی زبردست انداز میں اس کو کہا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ کوئی ایک جماعت سے تمہارا واسطہ ہوگا، ایک وہ قافلہ جس کے اندر کوئی نقصان نہیں تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ لشکر. ٹھیک ہے. تم یہ چاہ رہے تھے، اللہ نے بالکل وعدہ کیا، تم یہ چاہ رہے تھے کہ قافلہ مل جائے، جنگ نہ کرنا پڑے اور قافلہ مل جائے، تجارتی قافلہ. اور لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. ٹھیک ہے. اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس موقع پہ اس ٹکراؤ کو فیصلہ کن بنا لیں اور قیامت تک کے لیے ایک ایمان والوں کے لیے، اہل حق کے لیے ایک مثال قائم کر دیں. ٹھیک ہے. اور باطل کو اس موقع پہ لپک نقصان پہنچائیں. بہرحال اب اس مجلس کے اندر کیا ہوا بھائی، تبادلہ خیال کرنے لگے. کچھ صحابہ نے آپ کو کہا کہ نہیں نہیں اللہ کے نبی، نہیں بالکل بھی نہیں، لڑنا نہیں چاہیے، ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ. اچھا، ان لوگوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے روایت میں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں بڑے صحابہ بھی تھے. مطلب ایک لوجیکل لیول پر مطلب یہ لڑائی نہیں تھی، کیونکہ یہ تو ایک قسم کی خودکشی تھی، بظاہر ایسا نظر آ رہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ویسے ہی ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جو آپ سے لڑنے کے لیے پہلے سے تیاری کر بھی رہے تھے اور بڑے تیار ہو کر آئے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم نے ان کی بڑی زبردست منظر کشی بھی کی ہے کہ ایک گروہ جماعت وہ تھی جو یہ چاہ رہی تھی کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لڑنا یہ موت کے مترادف، اور اس کی مکمل تفسیر اور ترجمہ تشریح میں نہیں کرتا ہوں، ہمارے پاس وقت کم ہے. بہرحال اچھا، اب جو مہاجر صحابہ تھے یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے، وہ کھڑے ہوئے. سب سے پہلے جو آپ نے رائے لی، ہاں بھائی رائے دو، کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے، واپس جانا چاہیے، لڑنا چاہیے. اچھا، آپ کا جو لہجہ تھا، آپ کی جو ٹون تھی، آپ کے جو آپ جس انداز میں ایکسپریس کر رہے تھے، آپ کے ساتھی آپ کو جانتے تھے، تو آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ ارادہ اور رائے آپ کی تو یہی ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بہرحال آپ نے پھر بھی ساتھیوں سے مشورہ کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی، کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عمر نے، حضرت مقداد نے زبردست گفتگو کی اور اس کی بڑی ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بات کی، حضرت مقداد نے، کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی، یہ سب مہاجر صحابہ تھے، ہم وہ بات آپ سے نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی. اگر آپ میرا کرسر دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون. حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے ایک موقع پر، اسی طرح کا موقع تھا، یہ کہا تھا کہ بھائی اے موسیٰ، آپ لڑنے چلے جاؤ، اپنے رب کو لے جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جب فتح ہو جائے تو ہم کو بلا لینا. قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، تو انہوں نے وہی آیت پڑھی، کہا کہ اللہ کے نبی ہم ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو بلکہ آپ جہاں سے بولیں گے، ہم جس انداز میں بولیں گے، جس طرح بولیں گے، ہم لڑیں گے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار. اچھا، کچھ لوگوں کی رائے آ گئی کہ بھائی لڑنا نہیں چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے آ گئی. اچھا، ایک بہت بڑے جو اسٹیک ہولڈر تھے اصل میں، وہ تھے آپ کے ساتھ انصار، یسرب والے. ٹھیک ہے. یہ تو مہاجرین تھے جو سارے صحابہ تھے، وہ رائے نہیں دے رہے تھے، ان کی رائے نہیں آئی تھی. لہٰذا یہ 3-4 لوگوں کی رائے آنے کے بعد آپ پھر بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں بھائی مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. اب انصار سمجھ گئے کہ اصل میں چونکہ یہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو زیادہ تعداد میں ہمیں نقصان ہمارا ہوتا ہے، گھر بار ہمارے ہیں، یہ شہر ہمارا ہے، لہٰذا ہم بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی رائے جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. 3-4-5 لوگوں کی رائے آنے کے بعد بھی ایک فضا بن گئی کہ ہاں جنگ ہوگی، پھر بھی آپ پوچھ رہے تھے بھائی کیا کرنا چاہیے. تو ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رائے لینا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ان کے چند سردار کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے.
اور یہ والا جملہ حضرت سعد بن معاذ کا، وقت کا میں نے تو میں آپ کو صرف کرسر سے بتا رہا ہوں کہ آپ اسی ٹیکسٹ پر فوکس رکھیں کہ اللہ کے نبی قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر ہمارے راستے میں سمندر بھی آ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سمندر میں داخل ہونے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کی کمیونیکیشن اسکلز کیسی ہوتی تھی یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ہمارا ایک یعنی انصار اور یہ مدینے والوں کا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم کوئی جنگ کو ناگوار نہیں سمجھتے، ہم جنگ میں صبر کریں گے دشمن کے مقابلے میں ہمارے، اور امید ہے کہ اللہ ہماری وجہ سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ مشورہ تو کر رہے تھے، اگرچہ آپ کی ایک رائے تھی، لیکن ابھی ہم نے دیکھا غزوہ احد میں کہ بسا اوقات آپ اپنی رائے کے خلاف بھی بالکل عمل کرتے تھے، لیکن اب سارے لوگ ایک پیج پر آ گئے۔ اب جب سارے لوگ ایک پیج پر آ گئے، اور یہ مشورے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر جب کوئی ایک ڈیسیجن جب طے ہوتا ہے نا، سب اپنی پوری جان لگاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں اسی طرح ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہ سب لوگوں کا فیصلہ ہو گیا، لہذا آپ نے ایک خوشی سے فرمایا کہ بھائی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور اللہ میں تمہاری فتح کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں، آپ کی شروع زندگی سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک، اور تمام اہم ترین فیصلوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تنہا اکیلا فیصلہ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو وحی ہے، آپ کو تو اللہ رہنمائی کرنے والے ہیں، لیکن اسی اللہ نے آپ کو یہ اسکل سکھائی تھی کہ اپنے صحابہ کے ساتھ کیا کریں، آپ مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر۔ اور اس جماعت کی ایک کوالٹی یہ بتائی گئے گی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بھائی یہ ہر چیزوں میں ان کی جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ انکلوسیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مشورے سے مسلمان فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک زبردست چیز ہے، اور اس کی ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں؟ فلیکسیبل اینڈ اوپن ٹو نیو اپروچز وین سچویشن چینج، an adaptable team member can quickly adjust their strategies and method to fit the evolving circumstances، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ایک عمومی ایک ٹیم کے اعتبار سے یہاں تھوڑے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ دیکھیں ہم فلیکسیبل ہوں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی اسٹریٹجی سے پیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو اپنی میتھڈولوجی سے پیار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی سے دیکھیں، اسی پوائنٹ سے جہاں سے ویژن آ کے ملا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم نبوت و رسالت ہی سے بات شروع کریں گے، کیونکہ ہمارے خیال سے لیڈرشپ وہیں سے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد سے لے کر آپ پوری زندگی کو دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ پہ آپ اتنے فلیکسیبل نظر آئیں گے، اور آپ اپنی اسٹریٹجی کو بار بار بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویژن اور پرپس ہے، ویژن نہیں بدلا جاتا، ٹھیک ہے؟ پرپس چینج نہیں ہوتا، لیکن اس کو حاصل کرنے کا، اس کے قریب ہونے کا، اس کو اچیو کرنے کا طریقہ وہ بدلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مشکل سے مشکل ترین حالات بھی آتے ہیں، کبھی آپ ان رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں، کبھی آپ ان رکاوٹوں سے بچ کے نکل جاتے ہیں، کبھی آپ ان رکاوٹوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف اسٹریٹجی آپ کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی مشکل جو نبوت ملتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا سامنا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کو وہ بات میسج لوگوں کو بتانے کا کہا گیا تھا جو آپ کے خیال میں دنیا کی کسی بھی دوسری بات سے زیادہ آپ کی قوم کو آپ کا مخالف بنانے والا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ ایسی قوم کے اندر تھے کہ جس نے صرف ایک ہی جگہ پہ، چھوٹی سی جگہ پہ 360 اپنے خدا رکھے ہوئے تھے، ہے نا؟ اب اس قوم کے سامنے یہ بات کہنا کہ کلمہ توحید سنانا، یہ اس قوم کے سامنے بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا۔ اچھا، آپ اپنی سوسائٹی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، ہے نا؟ اچھا دیکھیں، جب اللہ نے یہ آپ کو یہ آپ کی ذمہ داری لگا دی، آپ ڈرپوک بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے لیکن اسٹریٹجی بنائی کہ، اور آپ فلیکسیبل ہوئے، اور آپ نے کہا کہ اس وقت ایک دم سے ان کے سروں پہ بم پھوڑنا، اور یہ جا کے کہہ دینا کہ سب بیکار ہے جو تم کر رہے ہو، یہی بات ٹھیک ہے، یہ ایک دم سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ہر میسج یا ہر بات کہنے کا کوئی خاص پوائنٹ ہوتا ہے جو اس موقع پر وہ بات سب سے زیادہ قابل قبول ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہم باہمی تعلقات میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی بہت اچھی، بہت زبردست، بہترین بات بھی اگر آپ اپنے کسی کلیگ ہی سے کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پہ اگر اس کا موڈ خراب ہے نا،
یہ اپنے باس سے کر رہے ہیں اور اس موقع پہ ان کا کسی بھی وجہ سے موڈ خراب ہے تو وہ اچھی اور معقول اور بڑی لوجیکل بات بھی جو ہے نا وہ ہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فلیکسیبل کیا اور 3 سال تک دیکھیں مطلب آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی نبی اور رسول کی. اس کی جب اس کو یہ ذمہ داری ملتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑا ویژن مشن سب سے بڑی اس کی کڑن فکر ہر وقت یہی ہوتی ہے. لیکن 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سلیکٹڈ انتہائی ٹارگیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہے. آپ کے خیال میں آپ کی سوسائٹی معاشرے میں جو لوگ پہلے ہی سے نیچرلی کچھ توحید کے قریب تھے یا اپنے جو کلچر کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی تھی اس کو ناپسند کرتے تھے, آپ نے پہلے انہی سے بات کی. ٹھیک ہے, لہٰذا سب سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کس کو دعوت دی تھی باہر کی دنیا میں؟ حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر شروع ہی سے اپنے کلچر کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے, کبھی بھی انہوں نے کسی کی عبادت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے آپ یہ سلیکشن آپ کی چلتی رہی. ٹھیک ہے, یہ اسٹریٹجی آپ نے خود نے بنائی تھی. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے تو آپ کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ بھائی یہ ذمہ داری ہے, اب آپ نے لوگوں کو یہ بات بتانی. ٹھیک ہے, اچھا جیسے ہی ایک خاص موقع پر ایک پہنچ گئے 45 50 60 لوگ 3 سال کے اندر اسلام قبول کر لیا. اب یہ میسج ظاہر بات ہے اس کلچر کے اندر ہمیشہ تو چھپا کے نہیں رکھنا تھا نا. اب یہ یعنی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اس کو واضح طور پہ بتا دیا جائے, اور اس موقع پہ قرآن کریم کا حکم بھی آ گیا. لہذا آپ نے 2 طریقے اختیار کیے, اور ایک طریقے سے اپنے خاندان والوں کو ایک دعوت میں بلایا اور ان کو واضح طور پہ یہ پیغام سنا دیا. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف آپ نے پورے مکہ والوں کو اور ان کے تمام اہم لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا جہاں اہم ترین الارمنگ سچویشن کے اندر لوگ جمع ہوتے تھے, کسی جو ہے نا وہ خطرے کے موقع پر, اور وہاں آپ نے اسی انداز میں جمع کیا. سب لوگ آ گئے, وہ کھڑے ہوئے تھے وہ کہ جن کو صادق و امین کہا جاتا تھا, لہذا بڑی اہمیت سے آ گئے اور آپ نے ان سے وہاں گفتگو کی. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے اس کا آپ کو بھی اندازہ تھا کہ عمومی اعتبار سے لوگوں نے آپ کے میسج کو نہیں لیا. ٹھیک ہے, اور ایک مخالفت کا ایک زبردست ایک جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ اگلے 7 سال تک مکہ ہی کے اندر مستقل کوششیں کرتے رہے صحابہ کے ساتھ. 7 سال کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئی, آپ کو اندازہ ہوا کہ اب مکہ کے اندر شاید یہ میسج مزید پھیل نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے فلیکسیبلٹی اختیار کی. اب آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا میسج پھیلانا ہے نا, مکہ نہیں ہو سکتا ہے, کہیں اور کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر فرمایا. ٹھیک ہے, عام طور پہ لوگ اس کو صرف اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ وہ دعوت دینے کے لیے گئے تھے. دعوت بھی دینے کے لیے گئے تھے, وہ مسلمانوں کے لیے ایک پرامن جگہ کی بات کرنے بھی گئے تھے, کیونکہ اب اللہ کے نبی مکہ میں نہیں رہنا چاہتے تھے, کسی اور جگہ جانا چاہتے تھے. لیکن آپ کی جو قوم تھی قریش, یہ تو پورے جزیرے جو آپ کا خطہ تھا وہاں پورا اس کا اثر و رسوخ تھا, لہذا کسی ایسی جگہ جانا چاہتے تھے جو کل کو آپ کے دفاع کے لیے بھی کھڑی ہو جائے, وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائے. لہذا آپ طائف کی انشاءاللہ ہم آگے مثال پڑھیں گے. آپ طائف تشریف لے گئے تھے, آپ نے مختلف قبائل سے ملاقات کی تھی. ٹھیک ہے, اور اس لیڈرشپ کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں, ٹھیک ہے, اور آپ نے وہ سنا ہوگا گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ, ہے نا. تو اسی کو ایجائل لیڈرشپ یا ایجائل مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے بھی لوگ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 3C اس کی خصوصیات اور بہت ساری چیزیں, ٹریڈیشنل مینجمنٹ اور ایجائل مینجمنٹ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے سارے ریفرنس دیے ہیں کہ بھائی دیکھیں جس لیڈرشپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آج کی دنیا کی ٹاپ پر اس کو ریسرچ بھی کی جا رہی ہے, اس کو اپنایا بھی جا رہا ہے, اس کے فریم ورک بھی بن رہے ہیں, لوگوں کو اسی کی طرف لایا جا رہا ہے 3 سال تک. اچھا, طائف لے جاتے ہیں, سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں. اچھا, یثرب والے آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کوئی تعامل نہیں کرتے, مسلمانوں کو بھیج دیتے ہیں, اور جیسے ان سے بات ہوتی ہے معاہدہ ہوتا ہے 2 سال میں آپ بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ دعوت مختلف مقامات پہ مختلف چیلنجز آ رہے ہیں, مختلف سچویشن آ رہی ہے, ہر ایک کے اعتبار سے آپ بہترین اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ جو اسٹریٹجی آپ نے شروع میں بنائی تھی آپ اسی پر قائم رہے, اس کو کبھی بھی نہ بدلنے دیں, ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا, مدینے کے چیلنجز الگ تھے, یہاں الگ قسم کے لوگ تھے. اب دوبارہ سے آپ اسٹریٹجی ایک نہیں بناتے ہیں. یہاں کچھ وہ لوگ تھے کہ جو آپ کو لے کر آئے تھے, کچھ وہ لوگ تھے کہ جو آپ کو نہیں مانتے تھے, پھر جو نہیں مانتے تھے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو آپ کے شدید مخالف تھے اور اندر ہی ساتھ رہ رہے تھے.
ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو آس پاس تھے اور ان کو آپ سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا اس مدینے سے، کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کو آپ چھوڑ کر آئے تھے اور وہ شدید انتقام کی آگ میں جل رہے تھے کہ کسی طریقے سے وہاں بھی مسلمانوں کو چین نہ لینے دیا جائے۔ اگر آپ پھر یہ ایک بہت ڈیٹیل یعنی ایک وہ لیکن بہت زبردست چیز ہے، اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے پھر ان تمام مختلف قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے آپ نے الگ اسٹریٹجی بنائی، ٹھیک ہے۔ کچھ دشمن وہ تھے جو آپ مسلمانوں کے اندر ہی تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، وہ ہماری صفوں کے اندر ہیں، ان سے کیسے نمٹا جائے۔ کچھ وہ تھے جو آس پاس تھے، وہ کسی بھی وقت کبھی بھی وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان سب لوگوں کے لیے الگ اسٹریٹجی بنائی، ٹھیک ہے۔ یہی آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹی تھی۔ کبھی تو کچھ ایسے بھی دشمن تھے، آپ نے سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیا، آپ کو اطلاع ملتی وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ ایک دن کے نوٹس پر وہاں پہنچ جاتے، چاہے جتنا بھی دور جانا ہو۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ آپ کو پتا چلتا کہ اتنی سازشیں کر رہے ہیں، آپ نوٹس ہی نہیں کرتے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے۔ وجہ تھی ان سب کے پیچھے کیا تھی؟ وجہ تھی، اگر آپ غزوہ احزاب تک دیکھیں کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ کی طرف خود سے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، جب بھی آئے وہی آئے، بدر میں بھی وہی آئے، احد میں بھی وہی آئے، احزاب میں بھی وہی آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ تھے جن کو ہم کچھ بدوی قبائل کہتے ہیں یا دیہاتی قبائل کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا تھا تو آپ پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو جیسے اطلاع ملتی تھی آپ ان کے شر کو ختم کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور مختلف طریقے سے دشمنی کے اظہار کر رہے تھے، لیکن آپ جنگ کے بجائے ان سے معاہدہ کر رہے تھے۔ میثاق مدینہ بہت زبردست، سیرت النبی کی ایک زبردست بہترین جو ہے نا وہ واقعہ ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آپ نے باقاعدہ ان سے معاہدہ کر لیا، دنیا کا پہلا معاہدہ یہ، ٹھیک ہے، جو ریٹن فارمیٹ کے اندر دنیا کے اندر مہذب دنیا کے اندر پہلا قانون ہے کہ جو جہاں جہاں مل کر کئی قومیں رہتے ہوں ان کو کسی ایک قانون کے تحت لایا جائے، سب سے پہلے اس کو فارمیٹ کرنے والے، اس کو فارم کرنے والے، لکھنے والے، بنانے والے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا کی ہسٹری میں، ٹھیک ہے۔ اس کو آئین جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم منشور کہتے ہیں، وہ پہلا ریٹن آئین وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہی میثاق مدینہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ ہے۔ اچھا، پھر آگے چل کر جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں، اب آپ سارے خطرات آپ کے یہاں کے ختم ہو گئے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، آپ پوری دنیا کے اندر صحابہ کو بھیجتے ہیں خطوط لے کر، اس وقت کی سپر پاور کی طرف بھی لوگ جاتے ہیں، دنیا کے دوسرے جزیروں کے اندر بھی صحابہ جاتے ہیں، اسلام کی دعوت کو لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ والا کام آپ پہلے دن بھی کر سکتے تھے، آپ دیکھیں نا، لیکن ہر موقع پر جیسے ہی سچویشن بدلتی رہی آپ کے ڈیسیجن بدلتے رہے، آپ کی اسٹریٹجی بدلتی رہی، ایک طریقہ کام نہیں کرتا، آپ دوسرے طریقے کی طرف آتے، کہیں معاہدہ، کہیں بات چیت، کہیں گفتگو، کہیں نصیحت، کہیں جنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ایجائل لیڈرشپ ہے کہ کوئی ایک اسٹریٹجی آپ کے سارے مسائل کے حل کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے، آج کافی ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کل بھی وہ آپ کو اسی طرح وہ آپ کو سپورٹ کرے گی، اسی طرح آپ کو فائدہ پہنچائے گی جیسے کہ آج پہنچا رہی۔ لہٰذا ایک لیڈر بدلتی ہوئی سچویشن پر، بدلتے ہوئے حالات پر اس کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے وہ موڈیفائی کرتا رہتا ہے اپنی اسٹریٹجی کو، ٹھیک ہے۔ یہی فلیکسیبلٹی ہے اصل لیڈرشپ کے اندر، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کی زبردست مثال ہے سفر طائف، زبردست اس کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بھی عرض کر دیا کہ اب آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا تھا، اور اب آپ نے کیا کیا تھا، مختلف لوگوں سے آپ مل رہے تھے حج کے موسم کے اندر، جب آج جیسے حج ہوتا ہے نا اس وقت بھی حج ہوتا، تو پورے اس جزیرت العرب جو تھا اس کے سارے لوگ دور دراز سے مقدس مانتے تھے، بیت اللہ آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو سارے قبائل آ رہے تھے، اب ان سے ملاقات کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ہر سال کرتے چلے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں اب بس چھوٹی سی آپ کو یہ مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو قریش ہے ان کے کان کھڑے ہوتے تھے، ان مستقل کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگی ہوتی تھی کہ جہاں جہاں جس سے محمد ملے وہاں جا کے ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں آپ یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ مکہ کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے، مجھے اور مسلمانوں کو، تو کیا تم پناہ دو گے؟ اور اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے، ساتھ میں یہ مطالبہ بھی رکھتے تھے، لیکن بات چیت کرنے نہیں دے رہے تھے۔ پچھلے سالوں میں بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ یہ ہم نبوت کے 10ویں سال کی بات کر رہے ہیں، جب آپ اب فیصلہ کر رہے تھے کہ مکہ سے باہر جانا ہے، ابھی تک یثرب والوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی جنہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آ جائیں یثرب آ جائیں، لیکن آپ تلاش کر رہے تھے، اسی کے نتیجے میں ان سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ اس اسٹریٹجی کی، آپ کی اس فلیکسیبلٹی کے نتیجے میں، اس آپ کی
جو ہے وہ انتہائی خوبصورتی سے جو آپ نے جو ایک پلاننگ کی تھی اس کے نتیجے ہی میں اہل یثرب سے ملاقات ہوئی اور پھر مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک راستہ کھول دیا. اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ, کہتے رہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس آدمی کی ایک نہیں سننا, یہ تو بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے, مستقل پیچھے لگے رہتے, آپ کو بات ہی کرنے نہیں دیتے. اچھا لوگ بھی دیکھتے کہ اچھا بھائی یہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون ہے, بھائی یہ جو کہہ رہا ہے اس کا چچا ہے ابو لہب, یا اور اس کے خاندان کے لوگ تھے. تو اس معاشرے کے اندر اگر کسی کے خاندان والے ہی اس کے ساتھ نہیں ہوتے نا, ٹرائبل ایک معاشرہ تھا, تو وہ اس کی اہمیت بہت کم ہو جاتی تھی. ان کا مقصد بھی یہی تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی چینج کی. پہلے ویسے ہی آپ جا کے کسی سے بھی رینڈم مل جاتے تھے, اب آپ نے اسٹریٹجی چینج کی. یہ اس وجہ سے میں مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے کیا اسٹریٹجی چینج کی؟ نمبر ایک, آپ نے کہا کہ بھائی دن میں ملیں گے ہی نہیں کسی سے, رات میں ملیں گے, اب ڈھونڈتے رہو, ٹھیک ہے. آپ نے اب جو آپ ملاقات کے لیے جا رہے تھے مختلف لوگوں سے, دین کی دعوت بھی دینے اور یہ بات کہنے کہ مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, یہ مکہ والے مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہے, مجھے اپنی جگہ, اپنے علاقے میں یا اپنی قبیلے میں یا اپنی جگہ پہ اپنے شہر میں مجھے پناہ دو, مجھے اور مسلمانوں کو. لہٰذا اگر کوئی بھی پناہ دیتا تو مسلمان ہجرت کر کے اسی طرح چلے جاتے جیسے کہ یثرب چلے گئے تھے, ٹھیک ہے. اور آپ کی یہ ملاقات کامیاب ہو گئی, ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے, کیونکہ جو اوس و خزرج یعنی یثرب سے ملاقات آپ کی رات کو ہی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. دوسری آپ نے کہا تھا کہ اب چلتے پھرتے کسی سے ملاقات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. آپ جاتے تھے ہر قبیلہ, جیسے آج کل خیمے لگتے ہیں حج کے لیے نا, تو ہر ایک کی ایک جگہ ہوتی تھی, آپ ان کی جگہ پر جاتے تھے. اب کہاں تلاش کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری یہ تھی, اب رہائش گاہوں میں جا کر ملتے تھے اور بڑے آپ قبائل سے ملے. اس کا مقصد کیا تھا کہ قریش مداخلت کر کے آپ کی گفتگو میں مطلب ہے کہ خلل نہ ڈالیں اور آپ اطمینان سے پوری بات کریں. قبول نہ کرنا ان کا کام ہے, لیکن آپ تو اپنی گفتگو اطمینان سے کر سکیں, ٹھیک ہے. اور نمبر تین کہ آپ اس سے پہلے اکیلے جاتے تھے, اب آپ نے اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو لے لیا, خاص طور پہ حضرت ابو بکر اور خاص طور پہ حضرت علی, تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ اس کے خاندان کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. حضرت علی تو آپ کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت ابو بکر لوگوں کو پہچانتے بہت تھے, ٹھیک ہے. مطلب وہ سارے قبیلوں کو, ان کے نسب کو, ان کے خاندانوں کو, تو ان کی اس اسکل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس سے بات کرنی چاہیے کس سے نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ ہمیں اس میں ملتا ہے. تیسری چیز پر آ جائیں, میں کچھ اور ڈیٹیل ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تیسری چیز میں آ جائیں افیکٹو کمیونیکیشن. دنیا کی کسی بھی دوسری صلاحیت کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو سمجھنا, کمیونیکیشن کو, اور اعلیٰ ترین لیول کی کمیونیکیشن کو, یہ ہر انسان کے لیے بہت آسان, ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پڑھ لے بس, ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی تھی, ہر نبی کو اللہ کو معجزہ دیتا تھا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا؟ قرآن. یعنی ہر نبی کہتے تھے کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. لوگ کہتے بھائی کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے تھے بھائی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ دیکھو یہ میں کر سکتا ہوں, یہ معجزہ ہے, یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا. حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے, بیماروں کو شفا دے دیتے تھے, ہر نبی کو. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہ اونٹنی کا واقعہ ہے نا. ہر نبی کو اللہ معجزہ دیتے تھے, تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی ہم کیسے یقین کر لیں تم اللہ کے نبی ہو. تو وہ اللہ سے دعا کرے, وہ معجزہ دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار ہاں واقعی میں اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے, خدا کی طاقت ہے, واقعی میں خدا کا رسول ہے. اللہ کے نبی صلی کو ایسا معجزہ کیا تھا؟ قرآن. کیا تھا؟ ہاں, کیونکہ جس قوم کو بھی اللہ معجزہ دیتے نا وہ اس قوم کی نفسیات کے مطابق ہوتا ہے. جس نبی کو بھی اللہ معجزہ دیتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس, سارے جو یونانی حکیم ہیں نا سارے, یہ بڑے عروج پر تھے. لہٰذا ان کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ وہ اس وقت کی کیا آج کی بھی میڈیکل سائنس اس کو یقین ہی نہیں کر سکتی کہ یار مطلب مٹی کے پرندے میں جان آ رہی ہے. جس کی آنکھیں پیدائشی نہیں ہیں اس کی آنکھیں آ رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, فرعون کے زمانے میں جو میجک کی جو سائنس تھی نا یہ اپنے عروج پر تھی. بڑے بڑے اسکول, بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی تھی, باقاعدہ میجک سکھایا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور اس وقت کے ٹاپ کے لوگ وہی سمجھے جاتے تھے جو کسی بھی لیول پر جو سب سے بڑے میجیشین ہوں, سب سے بڑے جادوگر ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ ایسا تھا کہ سارے جادوگر ہی حیران ہو گئے. انہوں نے خود نے کہہ دیا بھائی یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے, ہم جادو کو جانتے ہیں. تو ٹاپ کی جو سائنس ہوتی تھی ہر زمانے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اللہ اپنے انبیاء کو وہی معجزہ دیتے تھے. آپ جس معاشرے کے اندر آئے تھے یہاں کی ٹاپ کی جو سائنس تھی نا وہ لنگوسٹک اسکلز تھی, ٹھیک ہے. یہ لوگ اپنے علاوہ اپنے آپ کو پر اتنا فخر کرتے تھے اپنی زبان پر کہ اپنے علاوہ پوری دنیا کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے عربی کے مقابلے میں. کیا بولا جاتا ہے؟ ہاں, اجمی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, نان عربی نہیں ہے, مطلب ہے گونگا. یہ کہتے تھے ہمارے علاوہ کسی کو بولنا ہی نہیں آتا. اس پہ وقت نہیں ہے, میں آپ اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. اس قوم کے اندر آپ آتے ہیں, مطلب جو سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ
کمیونیکیشن کی جو لنگوسٹک کی اسکلز پر ہم ٹاپ پر ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اپنے اس پر مطلب کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرتے تھے. یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں وہ چلے گئے تھے نا حضرت جو ہے نا وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس. کیوں بولے شہر میں نہیں رہے بھائی، 10 طرح کے لوگ آتے ہیں، لینگویج خراب ہوگی ہمارے بچوں کی. بالکل ایک نیچر کے قریب رہیں تاکہ لینگویج اسکلز ان کی بہترین ہو. اتنی اہم ترین چیز تھی. اس زمانے کا سب سے بڑا جو ایپ تھا نا وہ یہ تھا کہ کسی آدمی کو بولنا نہیں آتا، اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نا وہ کسی بات پہ خوش ہو کے نا 200 300 شعر کھڑے کھڑے کہتے تھے. ٹھیک ہے. لکھنا نہیں آتا تھا ان کو، ایسی زبانی، اور پھر ان کو یاد بھی ہوتے تھے. پھر ان کو کیا ہوتے تھے، یہی ان کا میڈیا تھا. کسی کا ٹرائل کرنا ہوتا تھا نا اس کے خلاف ایک ہجو کا مذمت کا ایک قصیدہ کہہ دیا، ٹھیک، وہ معافی مانگتے ہوا آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر پھیل جاتا تھا. کیونکہ جس نے بھی سن لیا حافظہ ایسا تھا کہ وہ دوبارہ بول نہیں سکتا تھا، وہ پھر ہمیشہ نسلوں میں چلتا تھا. یہ ان کی اسکل تھی. اس معاشرے کے اندر آپ آئے اور آپ کی خود ہے ایک حدیث ہے کہ انا افصح العرب، میں سب سے زیادہ بہترین گفتگو کرنے والا ہوں پورے عرب میں. ولا فخر، میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے مجھے اسکلز دی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی کمیونیکیشن سے وہ خود لوگ متاثر تھے جو پوری دنیا کو گنگا کہتے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں وہ آپ کو کبھی کہتے تھے یہ تو شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، ساحر ہے، کبھی کہتے تھے یہ تو کاہن ہے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ کی گفتگو ایسی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں میں چیزیں اسکپ کر رہا ہوں. افیکٹو کمیونیکیشن کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اس کو اچھا ہمیں یہ ایک اہم چیز ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کچھ چیزیں وربل کمیونیکیشن میں ہوتی ہیں اور کچھ نان وربل ہوتی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر آپ جتنا بھی اور کچھ نہیں، آپ احادیث ہی پڑھ لیں نا، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. صحیح ہے. اچھا، آپ الفاظ کا چناؤ بہترین ہوتا تھا. آپ اہم گفتگو کو کئی دفعہ دہراتے تھے لیکن اس طرح کہ اس کی فلوئنسی متاثر نہیں ہوتی تھی. یہ خاصیت تھی. ٹھیک ہے. ہم ایک بات کو کئی دفعہ دہرائیں گے نا تو شاید ہم اس انداز میں بہتر نہیں کر سکیں. یہ آپ کی روانی متاثر نہیں ہوتی تھی. آپ آواز کی ٹون، پچ، ہر ایک کو آپ استعمال کرتے تھے. لہجے کا اتار چڑھاؤ، الفاظ کے انتخاب، آپ مختصر بات کرتے تھے لیکن وہ جو ہے نا وہ ہوتی تھی مکمل، ادھوری نہیں ہوتی تھی. آپ ادھوری گفتگو کبھی بھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب چہرے کے تاثرات، باڈی لینگویج، ٹھیک ہے، آپ کی بات لوگ سنتے تھے اور ان کے دلوں میں اتر جاتی تھی. اسی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی جادوگر، شاعر، کاہن کہتے تھے. آپ اشاروں کا بہت بلونگنگ کیوز کہتے ہیں اس کو، آپ بڑے خوبصورتی سے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. کہ جس سے سامنے والا ایک سائیکولوجیکلی وہ اپنے آپ کو نا سیف سمجھے. ٹھیک ہے. وہ ایک یہ اسی وجہ سے دیکھیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا اور وہ خود یہ کہتا تھا کہ صحابہ خود یہ کہتے تھے کہ ہر ایک کو ایسا لگتا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، میرے ہی دوست ہیں. ٹھیک ہے. اتنی آپ کی جو ہے نا وہ توجہ ہوتی تھی اور آپ اتنی توجہ سے ان کی بات سنتے تھے اور ایسی آپ کی کمیونیکیشن ہوتی تھی کہ وہ حیران ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جوش میں ہوتے آپ کے چہرے اقدس سے وہ پہچان لیتے، غصے میں ہوتے تو وہ پہچان لیتے. ٹھیک ہے. صحابہ یہاں تک بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں ایک رگ تھی، جب آپ غصے میں ہوتے تھے نا وہ رگ ابھر جاتی تھی. اتنا آپ کے چہرے سے وہ میسج اور کمیونیکیٹ کرتے تھے، اور آپ بھی کرتے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے اس کو. ٹھیک ہے. خوشی میں ہوتے تو آپ کا چہرہ دمکتا تھا. آپ آپ جو ورڈنگ ہے نا آپ کی اور جو مثالیں شعور کے ساتھ آپ لاشعور کو بھی متاثر کرتے، یعنی کانشیسلی کچھ چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے سب کانشیس کو متاثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی گفتگو کے اندر صرف الفاظ نہیں ہوتے تھے، تاثرات بھی ہوتے تھے، جیتی جاگتی تصویریں بھی ہوتی تھی، وہ کہانیاں بھی ہوتی تھی، وہ میٹافر تمثیلات بھی ہوتی تھی جن کو تشبیہات کہا جاتا ہے. یہ ساری آپ کی گفتگو میں ہمیں نظر آتی. ٹھیک ہے. اور آپ جب موٹیویٹ کرتے تھے تو وہ زبردست ہوتی تھی. جب آپ کو لوجیکل گفتگو کرتے تھے تو وہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی زبردست. اور اس پر پورا ایک مطلب ہے کہ ہم ایک ایک چیز پر بہت ڈیٹیل میں بات بھی ہو سکتی ہے. ہماری مقصد تو یہاں صرف مثال پیش کرنا ہے، صرف ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھوں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے. اس حدیث میں بیان کرنا کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے کہ بھائی انسانوں کی سوسائٹی اور معاشرے میں ایک ایمان والا، مطلب سوسائٹی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک فرد کا سوسائٹی سے کیا ریلیشن ہونا چاہیے. اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے اس حدیث کے ذریعے سے کہ ایک فرد کا اپنی سوسائٹی سے کیا ریلیشن ہونا چاہیے، کیا کنیکشن ہونا چاہیے، اس کو سوسائٹی میں کیا اچھا برا کردار ادا کرنا چاہیے.
اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا. ٹھیک ہے, تو اس کا میں مختصر سے بس ترجمہ کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھائی نیک لوگ, یہاں ہم آسان الفاظ لے لیتے ہیں, نیک لوگ اور وہ لوگ یعنی سوسائٹی کے مخلص لوگ, سوسائٹی کے لیے بہترین لوگ, اور سوسائٹی کے لیے نقصان دہ لوگ. ٹھیک ہے, یہ دو مثال لے لیں, مثبت اور منفی. آپ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ ہوں کہ جنہوں نے ایک کشتی کے اندر سفر کا فیصلہ کیا ہو, اور وہ کشتی کئی اس کی منزلیں ہوں, اور انہوں نے سوچا ہو کہ بھائی کہاں ہم رہے ہیں, تو آپس میں انہوں نے قرآن اندازی کر لی, کوئی اوپر رہ رہا ہے, کوئی نیچے رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ نیچے تھے, اب نیچے تو ظاہر بات ہے وہ پانی سمندر سے نہیں لے سکتے ہیں, اب ان کو بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا تھا. تو انہوں نے خود ہی سوچ لیا یار کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اوپر والوں کو بار بار تکلیف ہوتی ہے, ان پر پانی گر جاتا ہے, کبھی نیند خراب ہوتی ہے, ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو ہم پانی لینے کے لیے ہم نیچے ہی سوراخ کر. یہ سوسائٹی معاشرے کو سمجھا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں 4 منظر ہیں, صرف ابھی ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ بھائی اگر اوپر والے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تمہاری کشتی تمہاری مرضی, ٹھیک ہے, اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی ہے تم سوراخ کر لو, تو کیا ہوگا کہ نیچے والے تو ڈوبیں گے, اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. اور اگر اوپر والے ہمت اور ہوشیاری سے کام لیں, ان کو کہیں گے بھائی ہمیں جتنی بھی تکلیفوں کو مسئلہ نہیں, تم اوپر جا کے پانی لے لینا, تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے, اوپر والے بھی بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک مثال دی, اب دیکھیں اس کے اندر اگر آپ اس کو غور کریں, کیونکہ وقت نہیں ہمارے پاس, بہت تیزی سے ہم چل رہے ہیں, اگر آپ غور کریں تو اب دیکھیں اس کے اندر 4 چیزیں. نمبر 1 بھائی ایک بڑی سی کشتی ہے. اب جب ایک بڑی سی کشتی ایک پانی کے اندر سفر کر رہی ہے, اور پہلے زمانے کے جو بحری جہاز ہوتے تھے اس کا ایک پورا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ایک ڈیٹیل میں اس کو پڑھتے ہیں نا, تو وہ پوری ایک تصویر اور ایک پکچر آتی ہے اور کشتی میں کئی کئی طرح کے لوگ ہیں. اچھا وہ کشتی کبھی ہوائیں بھی چل رہی ہے, طوفان بھی ہے, کشتی اوپر نیچے بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کسی ایک کی بھی اگر کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو سب کو اس کا نقصان پہنچے. یہی اس سے جو نا اصل میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو انسانی سوسائٹی معاشرہ بھی نہیں ایک بالکل کشتی کی طرح ہے. یہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی فکر, رویہ, عمل سے کوئی دوسرا انسان متاثر نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اصل میں کور میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں, جس طرح کشتی کے اندر رہتے ہوئے چاہے آپ جس منزل پہ رہ رہے ہو, اگر آپ وہاں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو کشتی کے سارے لوگ متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھی ہو یا بری ہو. اسی طریقے سے سوسائٹی بھی, وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی ایک حصے میں رہنے والے لوگ کچھ بھی کریں دوسرے حصے کے لوگوں پہ کوئی اثر نہ پڑے, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, ایک منظر یہ بتایا. دوسرا منظر یہ بتایا کہ بھائی دیکھو یہ کشتی یہ سفر کے لیے بنی ہے, ہمیشہ یہ پانی میں نہیں رہے گی, کبھی اس کو کسی ساحل پر بھی جانا ہے نا, اس کی کوئی منزل ہے. ٹھیک ہے, کہیں جا کے اس کو ہینگ ہو جانا ہے, کہیں جا کے اس کو اینکر کر لینا ہے, یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اسی طرح بھائی معاشرے کی بھی کشتی ہے, اس کا بھی کسی ایک طرف ایک ڈائریکشن میں سفر ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کشتی کے ہر مسافر کو اجازت دیتے ہیں یا تمہاری مرضی تم جس ساحل پہ اترو. آپ سمجھ رہے ہیں بات, وہ تو پھر کوئی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا بھائی, کیونکہ ڈائریکشن اگر منٹ منٹ میں بدلتی رہی, ٹھیک ہے, تو کبھی یہاں جائے گی, پھر کچھ دیر بعد پھر یہاں جائے گی, تو اسی طرح ہوگا کہ چاروں سمت میں چلتی رہے گی, کبھی بھی اپنی منزل پہ پہنچے گی نہیں. دوسری یہ چیز, اب میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کمیونیکیشن میں گہرائی کتنی ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل آپ کو صرف ہنٹ دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اس سوسائٹی معاشرے میں, انسانی سوسائٹی معاشرے میں کسی کی سکسیس اکیلے کی سکسیس نہیں ہے, کسی کا فیلئر اکیلے کا فیلئر نہیں ہے. یا تو سب کامیاب ہوں گے, یا بولیں آپ اپنا نہیں سوچو, مفاد پرست نہیں بنو, سوسائٹی معاشرے کا سوچو. ٹھیک ہے, یہ اس سے یہ میسج جا رہے ہیں. تیسرا میسج کیا ہے بھائی, ٹھیک ہے, کہ کچھ لوگ ہیں کشتی میں وہ بڑے سمجھدار ہیں, کیپٹن ہے بھائی, وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کشتی کی کوئی ڈائریکشن خراب نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, موسم پر, ہواؤں کے رخ پر, مختلف قسم کے ان کے پاس جو ہے نا وہ ٹول ہے, ان سب چیزوں پر وہ دیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشتی کہاں جا رہی ہے, وہ تاش کھیل رہے ہیں, لوڈو کھیل رہے ہیں, پتے کھیل رہے ہیں, پب جی کھیل رہے ہیں, کچھ بھی ہو جائے, مطلب جا رہی ہے جہاں جا رہی ہے یار, کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے, ہے نا. تو انسانی سوسائٹی معاشرے میں بھی ہمیشہ اس طرح ہوگا کہ کچھ لوگوں کو معاشرے کی فکر ہوگی, کچھ لوگوں کو صرف وہ خود غرض ہوں گے, ان کو اپنی زندگی کی فکر ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کو لگژری کر لوں, زیادہ سے زیادہ مزے اٹھا لوں, زیادہ سے زیادہ میں عیاشی کر لوں, سوسائٹی جائے بھاڑ میں. ٹھیک ہے, یہ تیسرا منظر. اور چوتھا منظر یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ جو اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے, اور اگر یہ دوسرے لوگ بھی ان کو یہ کہیں
کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگ کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ سب لوگ ڈوب جائیں گے. لہٰذا سوسائٹی اور معاشرے میں ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو اس کو لیڈ کر رہے ہوں، جو کیا کر رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس کی زبردست کمیونیکیشن ہے، کیا میٹافر ہے، کیا تمثیلات ہے، چند چند تو جملے ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے اندر یعنی ہم اس کو شاید مطلب اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں، ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے مختلف جو اس سے کانسیپٹ نکل رہے ہیں، چیزیں نکل رہی ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو ڈیپر لیول کتنا ہوتا تھا، لیکن عام فہم ایسی ہوتی تھی کہ ہر شخص سمجھ رہا ہے. زبردست قسم کی کمیونیکیشن ہوتی تھی. اسی طریقے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ایموشنل آپ کی جو اسپیچیز ہے، اگر آپ وہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کس مطلب صرف نہیں کہ وزڈم اور لوجک کے ساتھ ایموشن بھی بھرپور ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ بڑی زبردست ہے. آخری چیز جو ہے وہ ریزیلینس ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی دیکھیں اسی طرح گزری، اور ریزیلینٹ لیڈرشپ، یہ دنیا بڑے اس کے گن گا رہی ہے آج کل. اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب دعوت شروع کی تو نہ صرف آپ کے اہل خانہ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں. ٹھیک ہے، اس کی چیزیں ہمارے سامنے کیا ہیں، بالکل واضح ہیں کہ ہر قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سب سے بڑی مثال ہمارے، میں بالکل مختصر کروں گا، کہ طائف کی. لیکن بڑے سے بڑا حربہ آپ کے خلاف آزمایا گیا، کئی دفعہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، ایک نہیں 2 بیٹیوں کو. ٹھیک ہے، آپ کی بیٹیوں کو جو ہے نا وہ زخمی کیا گیا کہ کئی کئی مہینوں تک وہ بیمار رہیں. آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، شخصی اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن طائف کا سفر دیکھیں، کسی بھی موقع پہ آپ پیچھے نہیں ہٹے، کسی بھی موقع پر آپ نے ہمت نہیں ہاری، کسی بھی موقع پر آپ مایوس نہیں ہوئے. کوئی ایک منظر یقین جانے، یہ شعوری طور پر اس طائف کے سفر کے بعد بہت باریک بینی سے میں نے روایت کا جائزہ لیا پرسنلی. یار کہیں تو ایسا ہوگا کہ اللہ کے نبی ہم ٹوٹے ہوئے نظر آئیں، بکھرے ہوئے نظر آئیں، کہیں کوئی ایک منظر، کوئی ایک لمحہ تو ایسا ہے. اس طائف کی جو ساری تکلیف ہمارے سامنے ہے کہ آپ 1 مہینے کی آپ نے مشقت برداشت کی تھی طائف کے سفر میں، واپس اس طرح آپ جا رہے ہیں کہ آپ لہو لہان ہیں، دونوں طرف سے بدماش قسم کے لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ وجہ کائنات رحمت للعالمین جو ان کے لیے خیر کا پیغام لے کے گئے تھے، وہ دونوں طرف سے آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ لہو لہان ہیں. لیکن آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اور آپ دوبارہ سے جس جگہ پہ مکہ میں دعوت کو چھوڑ کے گئے تھے، طائف میں کامیابی نہیں ہوئی، وہیں جا کے آپ دوبارہ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے آخری چیز جو ہے وہ سب سے آخری چیز ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو بھی ذمہ داریاں دیتے تھے، ڈیلیگیشن جو ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے لیے اور بہت سارے الفاظ ہم سوچ رہے تھے، کئی وجوہات سے یہی لفظ سمجھ میں آیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہے. اور یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ورثہ تیار کیا، تراث جس کو عربی کہتے ہیں، لیجیسی کہتے ہیں اس کو، لیگیسی. اور آپ نے جو ہے نا وہ لیڈرز تیار کیے. دیکھیں ایک اپنی ذات کے اندر کوئی لیڈر بہت بڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا وہ اس کی ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کی زندگی کی طرح اس کی زندگی بھی تو کبھی ختم ہوگی نہیں. لہٰذا اگر کوئی وہ بڑا ویژن رکھتا ہے نا تو اس کو اپنے کلون تیار کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہاں مار کھا جاتے ہیں، اپنے پرسنل چیزوں کے اندر تو واقعی میں وہ گریٹ ہوتے ہیں، سب میں نہیں تو چلیں بہت ساروں میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں کہ وہ دنیا کو اپنے جیسے اولڈ لیڈر دے کے نہیں جاتے، تو خلا ایک بہت بڑا ان کے بعد بھی باقی رہ جاتا ہے. لہٰذا جس ویژن کو، جس چیز کو انہوں نے شروع کیا تھا وہ آگے بڑھ نہیں پاتی. آپ کو ہسٹری میں ایسی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے عرض کیا تھا پہلے ہی دن سے جو کلمہ پڑھتا تھا اس کے ساتھ اس کا کام وہ کام ہوتا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوتا تھا، ہے نا، مطلب وہی ویژن کو پھیلانا. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس مکہ کے سخت ترین دور میں بھی دار ارقم کا آپ نے نام سنا ہوگا، آپ نے باقاعدہ ایک لیڈرشپ کی جہاں آپ ٹرین کر سکیں فیوچر کے لیڈر کو. آپ نے ایک جگہ بنائی، وہاں آپ تربیت بھی کرتے، تزکیہ بھی کرتے، آپ فیوچر کے لیڈر وہاں تیار کرتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 15 سال کے اندر، ٹھیک ہے، آدھی دنیا آدھی سے زائد دنیا پر مسلمان تھے. ٹھیک ہے، اس وقت جو اس 15 سال کے عرصے میں جو لوگ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے لیڈر تھے، وہ سارے وہ تھے جو مکہ میں بیٹھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں چھپ کر آپ نے لیڈر تیار کیے تھے. یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جن کی دار ارقم میں تربیت ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اسی وجہ سے آپ اپنے مطلب ساتھیوں کو آپ کام بھی دیتے تھے، کام بھی لیتے تھے. اور اس حوالے سے جو لوگوں سے کام لینے
اور اس کے آپ کی جو صفات تھی، آپ غلطیوں پہ بہت سخت پکڑ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ سمجھاتے تھے. آپ ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح انہی کے لیول پہ لے کے رہتے تھے. یعنی کوئی ایک نیا آدمی آتا تھا جس نے آپ کو پہلے سے نہیں دیکھا ہوتا تھا، اس کو ایک دم سے پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، جب تک کہ وہ زیادہ غور نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ انہی کے لیول پر لوگوں کے ساتھ رہتے، آپ زبردست کر کے لوگوں کی بات سنتے تھے. یہاں تک کہ یہودی آپ کو یہ کہتے تھے یار یہ تو کان ہے، اعتراض کرتے تھے. یہ تو ہر کسی کی سنتے رہتے. یہ آپ کے ساتھیوں سے تعلق تھا. اور آپ نے اب جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے، آپ جا رہے ہیں دیکھیں لیڈرشپ کا تو پورا کانسیپٹ اسلام کے اسٹرکچر کے اندر ہے. آپ جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نہیں ہے تو آپ مقرر کر رہے ہیں کون پڑھائے گا. آپ مدینے میں ہیں تو آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ نہیں ہے تو آپ مقرر کر رہے ہیں کہ کون لیڈ کرے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی جنگ یا کسی لڑائی کا موقع ہے، آپ خود جا رہے ہیں تو آپ خود لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اور کون کون سی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا آپ طے کر رہے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ خود نہیں جا رہے ہیں تو اس کو لیڈ کون کرے گا، یہ بھی آپ طے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی پوری زندگی شروع سے لے کر آپ نے اپنے صحابہ کو ان کی ذمہ داریاں آپ نے ان کو دی. ٹھیک ہے، پھر ان کو کرنے کا موقع دیا، پھر آپ نے ان کی پوری زبردست قسم کی انسٹرکشن دی. آپ کی انسٹرکشن بہت کلیئر ہوتی تھی. صرف آخری اس بات پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ مثلا غزوہ احد جس میں مسلمانوں نے غلطی کی، ایک جگہ پہ کہا تھا کہ بھائی تم لوگوں نے ہلنا نہیں یہاں سے. اس میں انسٹرکشن کو آپ کو دیکھیں گے تو حیرت ہوگی کہ یار غلطی کیسے ہو گئی. آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ چیل کوے پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں نا، پھر بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے. نہیں، آپ جب ایک ڈیلیگیشن جو آپ کی ہوتی تھی اس میں آپ کی انسٹرکشن انتہائی زیادہ کلیئر ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کلیئر کیا ہوگا، لیکن مطلب ایک چیز ہونی تھی وہ ہو گئی. کچھ اس کے بیسک ہم سمجھ لیں، لیکن ان میں سے ہر ایک چیز میں آپ ڈیٹیل میں اگر جائیں تو بہت تفصیل ہے. اور وہ جو ڈیٹیل کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی چیز کو، تو پھر وہ کس حد تک وہ مطلب بہترین ہے اسی وقت اندازہ ہوتا ہے. دیکھیں اس کے فنکشن اور فیچر جب تک آپ ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے نا، ہم تیزی سے گزرتے ہوئے ہم صرف اس کو تھوڑا سا جسٹ ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ دیکھیں آج دنیا جس لیول پہ جا کے کھڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ہمیں مطلب ہے کہ ان سب کی پیک پر ہم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزوں کی پیک پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے لیے چیلنج ہے، وہ ہمارے لیے زبردست چیز ہے کہ ہم کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں. ہم لیڈرشپ کے فریم ورک کہیں اور سے کیوں لے رہے ہیں، جبکہ جو دنیا کہہ رہی ہے وہ ہائیسٹ لیول پر یہاں پایا جا رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہت کچھ. ٹھیک ہے، کمپیئر کرنے کا دیکھیں مقصد یہی تھا، یہ سے نہیں کہہ رہے تھے ہم یہ بہت اچھے ہیں اور یہ اچھے نہیں. کمپیئر کرنے کا مقصد یہی ہے. لہٰذا اس سے ہمیں سیکھنا اور پھر اپنے کسی بڑے ویژن کے لیے ان ساری لیڈرشپ کی اسکلز کو پیدا کر کے اس کو کام میں لانا، یہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین، سب سے ہائر پرپس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جس کو ہم مختلف انداز میں شیپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس بنیادی طور پہ یہی چند باتیں تھیں. اور وقت کم تھا، میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑی سی دیر بھی ہو گئی. اور انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا.